ईदी अमीन के बारे में आमतौर पर लोग ज्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो 1970 की दहाई में एक आमिर हुक्मरान था। लेकिन वो महज एक बदतर आमिर हुक्मरान ही नहीं था, बल्कि इसका शुमार जदीद तारीख के सबसे ज्यादा शैतानी और बदनामे ज़माना आमरीन में होता है, जिसने अपने पास मौजूद तमाम इक़्तिदार का भरपूर तरीके से गलत और नाजायज इस्तेमाल किया। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। ईदी अमीन 1925 में अफ्रीका के शुमाली युगांडा के एक छोटे से शहर कोबुको में पैदा हुआ। युगांडा 1894 से बरतानवी हुकूमत के मातहत था और बरतानवी सल्तनत का मुहाफिज था। हालांकि कीनिया, जो कि एक हमसाया अफ्रीकी मुल्क था, वो भी बरतानवी हुक्मरानी में था, लेकिन उसकी हैसियत एक कॉलोनी के तौर पर थी, यानी उसे युगांडा की तरह बैरूनी हुक्मरानी पर इंहिसार करने की बजाय दाखिली तौर पर अपनी हुक्मरानी का इंतजाम खुद करना होता था। इस हिसाब से जब अमीन 21 बरस की उम्र में फौज में शामिल हुआ तो वो अफ्रीकी बादशाह राइफल्स की फौज का हिस्सा बन गया, यानी वो मौजूदा बरतानवी बादशाह जॉर्ज चहारम की तरफ से लड़ रहा था। उसने इब्तिदा में वहां बावर्ची की हैसियत से काम किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फायज हो गया और उसने शिफ्टा जंग में सोमाली बागियों और कीनिया के माओ माओ बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। युगांडा ने बिलाखिर 1962 में बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और 1965 में अमीन युगांडा फौज का कमांडर मुकर्रर हो गया, जबकि मिल्टन ओबो को एक नए आज़ाद युगांडा का वजीर आज़म मुकर्रर किया गया। ओबो और अमीन एक मजबूत जोड़ी थी। दोनों युगांडा की फौज की ताकत और हुजम को बढ़ाने पर मरकूज थे। ताहम ओबो और अमीन को जल्द ही सोने और हाथी दांत की स्मगलिंग की साजिश में मुलव्विस पाया गया। उन पर शुबा यह था कि ये हथियारों की तजारत के लिए उन कीमती अशिया की स्मगलिंग में लगे हुए थे। जब युगांडा की पार्लियामेंट ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया तो ओबो ने खुद को वजीर आजम की बजाय सदर मुकर्रर कर दिया और पार्लियामेंट के उन अराकीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया जिन्होंने उससे यह मुतालबा किया था कि वो अपने जराइम का जवाब दे। यहां से उसके सदर के ओहदे का सही वक्त शुरू होता है। इक्तदार में रहते हुए कातलाना हमले की 2 कोशिशों से बचते हुए ओबो ने अपनी हुक्मरानी की मुखालफत को सरगर्म तरीके से नाकाम बनाना शुरू कर दिया और इस अमल में उसे अमीन पर शक होने लगा। गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका सरबराहान के लिए सिंगापुर का सफर करने से कबल ओबो ने अमीन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, जिस पर अमीन ने ओबो की गैर मौजूदगी में फौजी बगावत करते हुए खुद को सदर मुकर्रर कर दिया और ओबो को तंजानिया में जलावतनी करने पर मजबूर कर दिया। लोगों को इस बात पर शक था कि अमीन को इक्तदार देने में मगरबी हुकूमतों का हाथ शामिल है। इसकी एक वजह यह भी थी कि ओबो की हुकूमत के आखिरी चंद सालों में युगांडा और बहुत से ऐसे दूसरे ममालिक के माबेन ताल्लुकात कशीदा हो गए थे जिनके साथ पहले युगांडा के खुशगवार ताल्लुकात थे। ओबो की सख्त हुकूमत में बढ़ती हुई महंगाई और वसी पैमाने पर फैलती हुई बदअनवानी की वजह से वो युगांडा में ज्यादा मकबूल नहीं था। यही वजह थी कि युगांडा के लोग 1971 में ईदी अमीन को उसकी जगह देकर बहुत खुश थे। बदकिस्मती से अमीन को भी मकबूलियत का मुकाबला जीतने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बगावत के एक हफ्ते बाद उसने खुद को युगांडा का सदर और साथ ही मौसर तरीके से खुद को युगांडा की मुसल्लह अफवाज का सरबराह होने का ऐलान कर दिया। इसने आइन के कुछ हिस्सों को मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालत को शहरी कानून से बालातर कर दिया और इस तरह बड़े मौसर अंदाज से सरकारी अफसरान और कानूनी अमल की जगह फौजी एहलकारों ने ले ली।
آج کل کے دور میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، اگرچہ اس وقت یہ ایک حیران کن ہی بات تھی کہ اقتدار میں آنے کے بعد امین اپنے بین الاقوامی حلیفوں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، خاص طور پر اس لیے کیونکہ انہوں نے حکمرانی کے بارے میں اس کا طرز عمل کا اچھا جواب نہیں دیا تھا۔ 1972 میں یوگینڈا کے مہاجرین کی طرف سے کی جانے والی ایک ناکام بغاوت کی کوشش نے امین کا غصہ بڑھا دیا، جس پر اس نے اوبو سے ہمدردی رکھنے والے افراد کو، جو کہ زیادہ تر اچولی اور لانگو نسلی گروپ سے تھے، فوج سے عملی طور پر ہٹانے کا رد عمل ظاہر کیا۔ بہت کم وقت میں یہ سب کچھ فوجی اور شہری آبادی میں ان نسلی گروہوں کے ساتھ عملی ظلم و ستم میں بدل گیا۔ اس کے نتیجے میں یوگینڈا کے ان ایشیائی باشندوں کو بے دخل کر دیا گیا جو زیادہ تر ہندوستانی نژاد کے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے یوگینڈا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ اس سال کے آخر میں برطانیہ نے بھی امین سے تعلقات توڑ دیے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں اس نے برطانوی ملکیت کے تمام کاروباروں کو قومی شکل دے دی، جن میں سے بیشتر برطانیہ سے آزادی کے 10 سال بعد تک یوگینڈا میں نسبتاً بالتعطل کام کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ تعصب بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، جس کا شکار دوسری نسلی گروہوں کے ساتھ ساتھ کچھ صحافی، دانشور اور فنکار بھی ہوئے، جن پر حکومت نے عملی طور پر ظلم و ستم کیا۔ امین کو صرف انہی لوگوں کی حفاظت کرنے میں دلچسپی تھی جو اس کے ساتھ کچھ مشترک تھے۔ اس نے اپنی جیسے نسلی گروہوں کے افراد کاکواس کے علاوہ جنوبی سوڈانی عوام اور دوسرے مسلمانوں کو فعالی طور پر ترقی دی۔ ایسے ملک میں جہاں آبادی کا صرف 5% حصہ مسلمان تھا، اس نے فوج کے ساتھ ساتھ سرکاری کابینہ میں بھی 80% سے زیادہ اعلیٰ جرنیلوں کی تشکیل کی۔ یہ قبائلیت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور امین یوگینڈا کے لوگوں کے خلاف حملے میں بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پوری 8 سال کی صدارت میں کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، اس کا اندازہ ہم یقین سے نہیں لگا سکتے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے کے ایک تخمینے کے مطابق اس کے اقتدار میں 80,000 سے 5 لاکھ افراد کی جانیں گئیں۔ جس ملک کی کل آبادی صرف 1,20,00,000 تھی، اس ملک کے لیے اس وقت اتنی جانوں کا نقصان واضح طور پر تباہ کن تھا۔ عام افراد جیسا کہ کاشتکار، دکاندار، منشی، طلبہ وغیرہ کو اندھا دھند قتل کیا گیا، یا تو انہیں گولی مار دی گئی یا ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کیا۔ امین کی دہشت صرف عام افراد تک ہی محدود نہیں تھی، اس کے متاثرین میں کابینہ کے وزراء، سپریم کورٹ کے جج، سفارتکار، ماہرین تعلیم، جراح، ساہوکار، تاجر سب شامل تھے۔ ایک 73 سالہ اسرائیلی خاتون ڈورا بلوک جیسے غیر ملکی شہری بھی اس سے محفوظ نہیں تھے۔ جب 1976 میں اسرائیلی طیارے کو فلسطینی دہشت گردوں نے اغوا کیا تو وہ اسے یوگینڈا لے گئے۔ تمام غیر یہودیوں کو رہا کر دیا گیا، اور اس عمل میں ڈورا بلوچ زخمی ہو گئی اور اسے قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی کمانڈروں نے امین پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے ہوائی اڈے پر حملہ کیا اور اغوا کردہ طیارے سے 100 سے زیادہ دیگر اسرائیلی مسافروں کو بچا لیا۔ مشتعل امین نے اسرائیل کی یوگینڈا کی خود مختاری کے خلاف ورزی کرنے کے جواب میں بیچاری ڈورا بلوک کا قتل کا حکم دے دیا۔ جب باقی دنیا یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اب آگے کیا کریں گے، امین اس وقت نئے اتحادی جمع کر رہا تھا۔ جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے تو امین جنگ جاری رکھنے کے لیے اور اپنے ہتھیاروں کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی اور سوویت یونین کے ساتھ مل گیا۔ ہتھیاروں کی بھرمار کی وجہ سے امین یوگینڈا میں دہشت گردی کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آزاد تھا، اور اس نے پڑوسی ملک کینیا کو بھی دشمنی میں توسیع کے ممکنہ نشانے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن کینیا امین سے 2 ہاتھ آگے تھا۔
امین عالمی میڈیا کے سامنے انتہائی ناقابل یقین رویہ اختیار کر لیتا تھا، جھوٹی بہادری کا مظاہرہ کرتا تھا اور بڑے مزاحیہ طریقے سے اپنی سفاکیاں بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ اس نے 4000 معذور افراد کو دریائے نیل میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ مگرمچھ انہیں کھا جائے، اور یہ انسانی سروں کو کاٹ کر اپنے فریج میں رکھا کرتا تھا۔ اگر آپ نے اس کی وہ آن لائن ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ایک کشتی میں بیٹھا ہنس رہا ہے، جو کہ شاید آپ نے دیکھی ہوگی، تو وہ اس کا ایک رپورٹر کا اس بات پر رد عمل تھا کہ ہٹلر نے زیادہ یہودیوں کو نہیں مارا تھا۔ Is it true that you said Hitler didn't kill enough Jews during the war? Why do you ask me about Hitler? لیکن اس ڈرامے بازی اور پاگل پن کی دیدہ دلیری کا اصل مظاہرہ اس واقعے سے ہوتا ہے جب اس نے خود کو اسکاٹ لینڈ کا آخری اور بے تاج بادشاہ قرار دے دیا۔ ملکہ انگلستان کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنائے کہ اگر یہ اس کی 25ویں سالگرہ کی تقریب میں بن بلائے آ جائے تو وہ اسے اپنی رسمی تلوار سے مارے گی اور اسے سر کا خطاب دے گی۔ خوش قسمتی سے ملکہ کی تقریب میں جانے کی بجائے اس نے ملکہ سے کہا کہ اس کی بجائے اسے وہ اپنا 25 سالہ پرانا جانگیا بھیج دے۔ ذرا سوچئے کہ کیسے ایک ملک کا صدر ملکہ سے اس کا جانگیا مانگ رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی جشن ہمیشہ نہیں چلتا، وہ بھی نہیں جسے ہتھیاروں اور خون ریزی سے ہوا دی جائے، اور یہی امین کے ساتھ بھی ہوا۔ 1977 میں اس کی حکومت میں دڑانے پڑنے لگ گئیں۔ اس کی فوج کے ذریعے متعدد اعلیٰ قتلوں کے نتیجے میں اس کے کئی وزراء کو یا تو اپنے عہدے چھوڑنے پڑے یا وہ ملک چھوڑ کر مکمل طور پر بھاگ نکلے، اور سن 1978 کے آخر میں ہمسایہ ملک تنزانیہ کے ساتھ سرحد پر ایک دستے نے تنازع شروع کر دیا۔ اگرچہ بعد میں اس کارروائی کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن سچائی یہ ہے کہ امین اپنی فوج کے کچھ حصوں پر اپنا قابو کھوتا جا رہا تھا، لیکن اپنی شکست کو قبول نہ کرنے کی ضد کی وجہ سے تنزانیہ نے ایک جوابی کارروائی میں کچھ فوجیں جمع کی۔ وہ فوجیں یوگینڈا کے ان جلا وطن گروہوں کے ساتھ شامل ہو گئیں جو امین کی حکمرانی کا خاتمہ دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ اس وقت کے لگ بھگ امین کا طرز عمل اور بھی عجیب و غریب ہونے لگا، اور اس نے برطانوی سفارتی تعلقات کو برطرف کرنے کے جواب میں یہ اعلان کیا کہ اس نے ان کو شکست دے دی ہے۔ اس نے خود کو خود ہی برطانوی سلطنت کا فاتح کا خطاب دے دیا، جو بعد میں بالآخر خود کو مبارکباد دینے والے عنوانات کی لمبی فہرست میں شامل ہو گیا۔ قذافی جو برسوں سے یوگینڈا کی فوج کو مسلح کرنے میں مدد فراہم کرتا آ رہا تھا، وہ بھی اس تنازع کا رخ موڑنے سے قاصر تھا، لیکن اس نے 1969 میں یوگینڈا سے بھاگنے پر مجبور امین کو پناہ دینے کی پیشکش کی۔ 1 سال لیبیا میں قیام کے بعد امین نے 1979 میں یوگینڈا پر قبضہ کرنے کے لیے باغی فوج بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ 1979 کے بعد وہ دوبارہ یوگینڈا واپس کبھی نہیں گیا۔ امین بالآخر سعودی عرب میں بھاگ گیا، جہاں وہ 2003 تک اپنے مرنے تک رہا۔ I found Idi Amin, Big Daddy as he still likes to be called, living quietly in a brand new house that has been given to him. With him are one of his wives and 25 of his children. ایک پاگل ظالم حکمران ہونے کے علاوہ اس کی جنسی خواہشات بھی بے مثال تھیں۔ اس کے پاس لا تعداد خواتین بیویاں یا جنسی غلاموں کی حیثیت سے موجود تھیں، اور افواہوں کے مطابق یہ 60 سے زیادہ بچوں کا باپ تھا، جبکہ اس کی اولاد کی اصل تعداد کا آج تک کسی کو علم نہیں ہے۔ اگرچہ مظالم کی اس فہرست کو پڑھنا مشکل ہے، لیکن جو بات امین کو آمرین کی فہرست میں شامل کرتی ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کا بڑھتا ہوا ظالمانہ سلوک تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے خود سے مقرر کردہ خطابات کی مکمل فہرست میں ہز ایکسیلنسی تا عمر صدر فیلڈ مارشل الحجی ڈاکٹر ایدی امین دادا، وائس چانسلر، ڈی ایس او، ایم سی، سی بی ای، زمین کے تمام درندوں اور سمندر کی مچھلیوں کا مالک اور برطانوی سلطنت کا فاتح شامل ہے۔
امین ان افواہوں پر بھی خوش رہتا تھا جن میں اسے ایک وحشی آدم خور کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک خادم موسیٰ الگا 1977 میں یوگینڈا سے بھاگ نکلا۔ اس نے مغربی صحافیوں کو بتایا کہ ایدی امین کے فریج میں اس کے دشمنوں کی بہت ساری کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ Yes, it started because they have got this very big sign fridge where he keeps human organs. What kind of human organs? Just you married some head for the people who have been killed because if you are killed there. اور کبھی کبھی وہ انہیں باہر نکال کر ان سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ دوسرے جابر حکمرانوں کے مقابلے میں امین ایک ایسا حکمران عیاں ہوتا ہے جو نہ تو زیادہ عقل مند تھا اور نہ ہی دلکش۔ سفارتی تعلقات اور بین الاقوامی معیار سے وابستگی کے بارے میں مکمل طور پر لا علم ہونا اور اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے شاطر ہتھ کنڈوں اور اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کس قدر نازک طریقے سے قائم رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ امین کے آخری وقت پر اس کا زہر نکال دیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری ایام نسبتاً سکون سے گزارے اور اسے اس وسیع و عریض خون ریزی اور جان و مال کے نقصان کا رتی بھر بھی پچھتاوا نہیں تھا جو اس نے محض اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ حالانکہ کچھ افواہوں کے مطابق امین سفلس میں مبتلا تھا، جو ایک ایسی بیماری ہے جس میں مردوں میں رویے اور ذہنی پستی کی نمایاں تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن امین اور اس کے قریبی لوگوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے اس سے کسی بھی طرح سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ ہم امید کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر غیر مستحکم آمرین کا دور اب ختم ہو گیا ہے، لیکن ایدی امین سے ہمیں نظریہ سازی اور عالمی سیاست کا ایک خاص سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کر سنکی یعنی پاگل ہونے کا مظاہرہ کیا کرتا تھا تاکہ غیر ملکی میڈیا اس کی انتظامیہ کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے اس کے ان متنازعہ اور مضحکہ خیز کہانیوں میں پھنسی رہے، ورنہ وہ جان بوجھ کر خود کو شرمندہ کر کے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اپنا تماشا کیوں بناتا؟ آج کل کے دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا نا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں تو مجھے پے پال یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے۔